घबराहट है क्या؟ जब भी आपके ज़हनी सतह पर कोई भी मसला आके गिरेगा, तो जैसे पानी में हल्का सा पत्थर आके गिरा और उससे जो लहरों का इर्तियाश होगा। अलामात क्या होती हैं इसकी? सर से लेकर तो पैर तक कुछ भी हो सकता है। दिल का तेज धड़कना, मुंह का खुश्क होना, हाथों में ट्रेमर्स आना। वजूहात क्या हो सकती हैं घबराहट की बीमारी के? तो ऑब्वियसली इसके ऊपर तो आपको पता है कि चैप्टर्स के चैप्टर्स लिखे हुए हैं जी। और जब भी चैप्टर्स के चैप्टर्स किसी चीज़ के लिखे हो तो उसका मतलब है कि असल बात तो नहीं पता चला। अस्सलाम वालेकुम। आज का हम माइंड कास्ट शुरू करते हैं, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे पास पाकिस्तान के एक मारूफ मशहूर साइकियाट्रिस्ट आए हैं पिशावर में, और वो भी कराची से। ये प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में, और इनका तजुर्बा 35 साल या इससे भी ज्यादा है नफ्सियात के शोबे में। इन्होंने ना सिर्फ क्लिनिकल एक्सपीरियंस गेन किया है, बल्कि इन्होंने बहुत ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज को भी ट्रेन किया है, और उन्होंने बहुत ज्यादा साइकियाट्रिस्ट भी प्रोड्यूस किए हैं। और आजकल हम इनको देखते रहते हैं, ये एग्जाम लेने भी जाते हैं। लेकिन इनकी सबसे प्यारी जो बात है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखते रहते हैं कि इनकी खूबसूरत सेंस ऑफ ह्यूमर को, अगर आप इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप में इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर डॉक्टर इक्तदार तौफीक साहब की। सर, वेलकम टू पिशावर। आप पिशावर आए, आपने पिशावर को रौनक बख्शी, और सबसे बढ़ के कि आज आप हमारे हॉस्पिटल, हमारे माइंड का स्टूडियो आए, बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको जो देख रहे हैं। और अली मुफ्ती, आपसे तो मैं वाकई पहले भी बहुत इम्प्रेस था, लेकिन आपका सेटअप देख के तो मुझे मज़ा आ गया, क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत एडमायर करता हूँ जो अपनी फील्ड से थोड़ा सा हट के भी चीज़ों को देखते हैं, यानी मल्टी डायमेंशनल होते हैं। इट्स वेरी गुड टू सी दिस सेटअप, और आपसे मिलकर तो हमेशा खुशी होती है सर। वो मल्टी और आपके वाले साहब से थैंक यू सो मच सर। मल्टी डायमेंशनल की बात की जाए तो कभी कभी बड़े टेंस सिचुएशन को आप बड़े खूबसूरत तरीके से सेंस ऑफ ह्यूमर में लिख देते हैं, जिसके हम माहिर नफ्सियात तो गवाह है, लेकिन शायद लोगों का, क्या आप मरीजों के साथ भी इसी तरह करते हैं? हाँ, मैं मरीज़ों के साथ भी मैं ऐसा ही मेरा चलता है, और उसमें मुझे पूरा एडवांटेज होता है अपनी सफ़ेद दाढ़ी का, इस एक्सपीरियंस का, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा ऐसी बातें कह जाता हूँ जो आमतौर पे ना सुने अगर आप यंगस्टर्स हों, फिजिशियन या साइकियाट्रिस्ट। लेकिन ज़ाहिर है वो पैराया और पूरा का पूरा एक एरोमा सब बन जाता है कि मरीज़ मेरी बातों को सुन के वो ख़ुद भी मतलब लुत्फ़ लेते हैं। चलिए सर, हम तो आपकी बातों का लुत्फ़ लेते रहते हैं, लेकिन आज हमारे जो सामीन है स्पेशली यूट्यूब पे, उनको एक चीज़ की बड़ी घबराहट रहती है, और वो है घबराहट की बीमारी। यानी कि ये यूट्यूब पे सर्च किया जाने वाला बहुत एक बड़ा कीवर्ड है, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि घबराहट है क्या। तो सर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन को आप दूर करेंगे, क्योंकि मैं तो समझा के थक गया हूँ, लेकिन शायद हो सकता है कि आपके अल्फाज में कोई जान हो, जिस तरह आप बड़े खूबसूरत अंदाज से लोगों को समझाते हैं कि एक आम बंदे को, जैसा अगर मुझे या अगर आपको कभी घबराहट हो, या घबराहट जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क हो सकता है? देखिए, घबराहट और घबराहट की बीमारी दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ठहरे पानी में एक छोटा सा कंकर भी मारते हैं तो थोड़ी सी लहरें पैदा होती हैं ना। तो जब भी आपके ज़हनी सतह पर, एक ठहरे हुए ज़हनी सतह के ऊपर कोई भी मसला आके गिरेगा, तो जैसे पानी में हल्का सा पत्थर आके गिरा और उससे जो लहरों का इर्तियाश होगा, वो घबराहट है। क्या मतलब इस घबराहट का कि ज़ाहिर बात है, अगर आपको कोई काम, जैसे मुझे अगर कराची से पेशावर भी आना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ेगा ना अपनी तैयारियों के लिए, बुकिंग के लिए, यहाँ कौन पिक करेगा, वहाँ कौन ड्रॉप करेगा। तो इसको आप उर्फ़ आम में कह सकते हैं कि भाई ठीक है, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना है, और उसको, उस घबराहट के उनसर को मैं इस्तेमाल करता हूँ उन सारे अरेंजमेंट्स के हवाले से। एग्ज़ामिनेशन आ रहा है, घबराहट थोड़ी सी होगी, तो घबराहट से तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराहट एक ऐसा नॉर्मल रिस्पॉन्स है कि जो जब भी आपको कोई सूरत हाल गैर मामूली पेश आएगी, और गैर मामूली से मुराद है कि जो आपकी रूटीन से हट के होगी, तो आप थोड़ा सा तो घबराएंगे और उस घबराहट को अपने इस तैयारी में इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन घबराहट की बीमारी एक बिल्कुल अलग चीज़ है। क्या मतलब इस बात का कि मतलब या तो ये, उसको दो हवाले से समझ लीजिए कि एक तो ये कि आप सूरत हाल मामूल से थोड़ी गैर मामूली हुई, पर आपकी घबराहट उससे भी कहीं ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन थी। यानी अगर मैं पेशावर आ रहा हूँ और मैं इतना घबरा रहा हूँ कि मैं अपनी 10 चीज़ें भूल गया, मेरे हाथ पैर भूल गए, मेरे दिल की धड़कन काबू में ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल रिस्पांस तो ना हुआ, ये रिस्पांस एबनॉर्मल हो गया। और जब भी रिस्पांस नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अभी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंग्जाइटी या घबराहट नहीं है,
بلکہ یہ اب بیماری کی حدود میں داخل ہو رہی ہے. اور جس کا میرے نزدیک سب سے بڑا پیمانہ کیا ہوتا ہے کہ جس گھبراہٹ کی غالباً آپ نے بات شروع کی تھی، اسٹریس گھبراہٹ واٹ ایور آپ اس کو کہنا چاہیں، وہ آپ کی کارکردگی کو تھوڑا سا بہتر اور آرگنائز کر لیتی ہے. لیکن ہر وہ چیز یا ہر وہ گھبراہٹ جو آپ کی کارکردگی کو زیادہ خراب کر دے، آپ کو ڈس آرگنائز کر دے، پھر اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نارمل رسپانسز سے بیماری کے حدود میں داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. تو یعنی کرکس کیا ہوا میری بات کا کہ گھبراہٹ سے مت ڈریے، گھبراہٹ سے مت گھبرائیے، گھبراہٹ سے مت گھبرائیے، گھبراہٹ سے مت گھبرائیے. لیکن جب گھبراہٹ اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ کی عام کارکردگی میں اس سے وہ متاثر ہونے لگے، آپ کی نیندیں خراب ہونے لگیں، آپ کام کمپلیٹ نہ کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو گھبراہٹ سے گھبرانا چاہیے اور اب سوچنا چاہیے کہ کیا یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اپنے سر بڑی زبردست بات کی ہے. میں اپنے ینگ لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھو آپ، کیونکہ وہ ان کو ایک انسپریشن چاہیے ہوتی ہے، تو ان کو میں اپنے دور میں انسپریشن کی بات کرتا ہوں تو کرکٹ کی بات کریں، کیونکہ ہماری پوری قوم کو ایک بہت بڑی انسپریشن کرکٹ سے ملتی ہے. اس میں انضمام الحق ایک بہت بڑی انسپریشن ہے کہ جب بھی ان پہ اسٹریس آتا تھا، جب بھی ان پہ کوئی چیلنج آتا تھا تو اس کو اپرچونٹی میں چینج کرتے تھے، ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی تھی. اور لیکن ہمارے چونکہ ینگ جنریشن ہے وہ تو انضمام الحق کو ابھی یاد نہیں رکھتے. میں وراٹ کوہلی کی اگزامپل دیتا ہوں، آلدو ہی از این انڈین کرکٹر، لیکن اس بندے پہ جب بھی اسٹریس آتا ہے تو وہ اس کی پرفارمنس پیک کر جاتی ہے، وہ اپنی ٹیم کو جتا دیتا ہے. ہم سب اس کے گواہ ہیں. تو آپ کی بات، آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ہمیں جب بھی کوئی ہم نے پرفارمنس دیتی ہے تو دینی ہوتی تو گھبراہٹ تھوڑی بہت آنی چاہیے ہماری آپٹیمل اس کے لیے ٹھیک ہے، پروڈکٹیوٹی کے لیے. لیکن سر یہ کیا علامات ہوں گی؟ آپ نے ہمیں بڑا اچھا بتا دیا کہ ایک گھبراہٹ آنی چاہیے لیکن ایک انگزائٹی ڈس آرڈر بن بھی جاتی ہے. علامات کیا ہوتی ہیں اس کی، کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے علامات تو اس کی جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یو نیم اینی سمٹم اینڈ دیٹ کوڈ بی دا سمٹم آف انگزائٹی. ٹھیک ہے، سر سے لے کر تو پیر تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ سر پہ دل پہ لے لیجیے، کیونکہ زیادہ تر تو مطلب یعنی دل پہ میری بات نہ لے لیجیے گا، یعنی دل کے حوالوں سے گھبراہٹ کے علامات کو لے لیجیے. دل کا تیز دھڑکنا، دل کا دھڑکن کا محسوس ہونا، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا جو کہ آپ الٹیمیٹلی جا کے چیک کراتے، منہ کا خشک ہونا، ہاتھوں میں ٹریمرز آنا بہت، اور جو معدے کے زیادہ پرون ہوتے ہیں ان کا معدے میں پرابلم، ڈسپیپسیا یعنی گیس زیادہ بننا، جلن زیادہ ہونا، کسی کو ڈائریا ہو جاتا ہے. بعض اوقات گھبراہٹ کے عالم میں لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تو پھر دیر از نو اینڈ نا، مطلب ہے کہ آپ وہ ہیڈ ایک سے لے کے نیند کا خراب ہونا، ڈراؤنے خوابوں سے لے کر اور کانوں میں گھنٹیاں بجنا جس کو ٹینائٹس کہتے ہیں. تو آپ کوئی بھی چیز ایسی دیکھ لیجئے، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے میرے نزدیک. اگر مردوں میں دیکھ لیجئے تو کئی دفعہ ان کو وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جو ان کو یعنی ایک اپنے اس پہ شک ہونے لگتا ہے کہ مطلب ایز اے مرد وہ کیا کچھ پرفارم کر سکتے ہیں، کیا کچھ پرفارم نہیں کر سکتے. خواتین کے اپنے سائیکلز میں پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو گھبراہٹ کی بیماری کی کوئی لمٹ ایز سچ نہیں ہے. لیکن یہ جو انگزائٹی میں مطلب یعنی جو چیز پرابلم آتی ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ گھبراہٹ میں کئی دفعہ ایک ایسی، اب میں بات کر رہا ہوں گھبراہٹ کی بیماری کی، ٹھیک ہے. اور جب گھبراہٹ کی بیماری کی بات کر رہا ہوں تو جب ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ وہ فوبیا ہے، کہ جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، کہ پینک ڈس آرڈرز ہے. تو پینک ڈس آرڈرز والوں سے مجھے بڑا یعنی ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ کر لوں کہ وہ روزانہ ER میں نہ اینڈ اپ ہوا کریں. روزانہ دل دھڑک رہا ہے، روزانہ سانس پھول رہی ہے، روزانہ ایمرجنسی رومز میں جا رہے ہیں اور روزانہ ان کو ڈرپیں لگ رہی ہیں، روزانہ ان کو ویلیم کے ٹیکے لگ رہے ہیں، روزانہ ان کے ٹیسٹ کے اوپر ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کے پیسے خرچ ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی کوئی بھی ان کو یہ بتا نہیں رہا ہے کہ یہ پینک ڈس آرڈر اگر ہے تو یہ پینک ڈس آرڈر کبھی بھی فیٹل نہیں ہوتا ہے. یہ کیا نوعیت ہے اس کا بنیاد کیا ہے اس کو، اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. سر آپ نے بات کی جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر، پینیکوفوبیا، اس پہ آگے جا کے ہم بات کریں گے ان میں فرق کیا ہے. لیکن جب آپ نے بات کی بنیاد کی تو ہمارے پاس اکثر مریض آتے ہیں، میل ہوتے ہیں، چاہے وہ جنزی کی آپ نے بات کی، بھی ہم بات کر رہے تھے، آپ نے جنزی پہ بھی ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے، یا ہم ان بندوں کی بات کریں جن کی عمر 25-30 سے زیادہ ہو. میلز یہ اکثر کہتے ہیں کہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ جو تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے یہ تمہاری شخصیت کی کمزوری ہے.
وہ کہتے ہیں کہ مرد کو تو درد ہونا نہیں چاہیے, تم تو ایک کمزور شخصیت ہو. تو وہ کبھی اکیلے میں آ کے ہم سے ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں آفس میں ہمیں ہوتا ہے, میٹنگز میں ایسی ہمیں تکلیف ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ اکیلے میں آ کے وہ اپنی باتوں کو بتا نہیں سکتے, کیونکہ سوسائٹی ان کو بہت روڈلی کہتی ہے کہ تم تو ایک مرد ہو اور تمہیں یہ مسئلے. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کازز کے بارے میں, وجوہات کیا ہو سکتی ہیں گھبراہٹ کی بیماری کے جو بھی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہی چیز جو آپ نے کہا نا کہ مطلب ہمارا پورا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ سائیکیٹری کی جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں تو ہیں ہی نہیں, یا وہ شخصی کمزوری ہے, یا وہ ایمان کی کمزوری ہے, یا کوئی مسئلہ درپیش ہے جس کی وجہ سے آپ ایسے ہو گئے ہیں, مسئلے کو ایسا کر لیجئے. آپ مطلب ایسے تو آپ کو بھی بہت سارے مریض ملتے ہوں گے کہ جی ہم عمرہ کرنے گئے تھے وہاں پہ مطلب ہے کہ لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی, یا ہمیں بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا تھا, اس کو میں نے مطلب مری بھی گھما دیا لیکن اس کا تو مزاج ہی نہیں ملتا, مری بھی گھما دیا. ہاں مری بھی گھما دیا. تو مطلب ہماری نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے تو ان کی بیماری ہونے میں پورے معاشرے کو ہی شک ہے لگتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب جہاں تک انگزائٹی کی بات ہے, مردوں کے رونے یا نہ رونے کی بات ہے, تو مجھے اگر مردوں کو رونا نہ ہوتا تو اللہ میاں ان کے یہاں لیکریمل گلینڈس نہ بناتے نا. اگر اللہ میاں نے آنسوؤں کا وہی تھیلی عورتوں میں جو رکھی ہے مردوں میں بھی رکھی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آنسوؤں کے رولز تو کچھ اور ہیں نا, وہ آئی اسپیشلسٹ کے نزدیک کچھ اور ہیں, اور ہمارے نزدیک ایموشنز کو وینٹ آؤٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو رونے میں آخر ایسی کیا برائی ہے؟ مجھ سے بہت سارے مریض آ کے انیشیل شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کو رونا بہت آتا ہے, اس کو کہ یہ رویا نہ کرے. میں کہتا ہوں نہیں ایسا مت کہا کریں, جب بھی یہ روئے تو اس کو ٹیشو پیپر کا ایک ڈبہ لا کے دے دیا کریں, اچھی طرح رو لے, اس کے بعد آ کے بات کریں. اور کوئی لازمی نہیں ہے کہ مطلب اس رونے کے پیچھے کوئی مسئلہ ہی ہو. اگر دل گھبرا رہا ہے, رونے کو دل چاہ رہا ہے, تو آپ اس کو کیوں بلاک کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو مت ہے نا کہ مطلب مرد روئے نہیں, مرد کوئی شکایت ڈپریشن نہیں ہو سکتا, اس متس کو تو یقیناً ختم ہو جانا چاہیے. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ انگزائٹی کی ایٹیالوجی کیا ہے, اس کے کازز کیا ہیں, تو آبویسلی اس کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ چیپٹرز کے چیپٹرز لکھے ہوئے ہیں, اور جب بھی چیپٹرز کے چیپٹرز کسی چیز کے لکھے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اصل بات تو نہیں پتہ چل رہی ہے نا. ہاں جبھی بہت ساری باتیں ہیں. اب وہ بچپن سے لے کے ارلی پیرنٹنگ یا ارلی چائلڈہڈ سے لے کر, اور کوئی ایسے واقعات ایسے ہو گئے, لرننگ میکینزم اس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے کیا لرن کیا, اس میں کوگنیٹیو تھیوریز آ جاتی ہیں, اس میں آپ کا جو سسٹم ہے وہ اوور سینسٹیو ہو گیا. پر کیوں آپ کا اوور سینسٹیو ہو گیا نہیں پتہ. پرسنالٹی فیکٹرز ہیں, پورا کا پورا ایک ایکسس پرسنالٹی کا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اینگزائٹی پرون پرسنالٹیز ہوتی ہیں. اب وہ اینگزائٹی پرون کیوں ہو جاتی ہیں؟ تو یقیناً اس پہ بچپن کی اٹھان کا بھی ذکر ہوتا ہے, اس میں پیرنٹنگ کا بھی ذکر ہوتا ہے. وہ جو ہماری پرانی کیا کہنا چاہیے, جو بڑی ویلڈ تھیوریز ہیں, ایرک ایرکسن کی تھیوری ہے کہ مطلب آپ نے اس بچے کو انیشیٹو کتنا لینے دیا اور گلٹ کتنا پیدا کیا اس کے اندر, شیم اینڈ ڈاؤٹ کتنا پیدا کیا. بہت آپ نے سر گہری بات کی ہے, بہت زبردست. ہاں تو اب انگزائٹی تو مجھے لگتا ہے کہ انگزائٹی کی تو جتنے اندر اترتے چلے جائیں اتنا آپ کو انگزائٹی سمجھ میں آتی چلی جائے گی, اور جتنا سمجھ میں آئے گی اتنا ہی پتہ چلے گا کہ اب اس کا کریں تو کیا کریں. تو اب وہ یعنی جینس ٹھیک ہے نا, اگر ماں باپ میں گھبراہٹ کی بیماری تھی تو وہ جینیٹک کنورژن بھی آ جائے, مطلب جینیٹک ٹرانسمیشن بھی آ جاتا ہے. لیکن جن ماں باپ کو گھبراہٹ کی بیماری ہے وہ انوائرمنٹ بھی تو ایسے ہی دیتے ہیں نا بچوں کو, کہ جس میں تھوڑا سا فوبیا ہو, جس میں تھوڑا سا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑا ان کو لینے کا انداز ہو, تو وہاں سے چیزیں چلتی ہیں. اور اگر ایک اسٹیپ اور انگزائٹی کے اندر جائیں گے تو پھر اس کی بات تھوڑا سا بعد میں کر لیتے ہیں. لیکن یعنی اپنے آپ کے سوال جو کیا تھا اپنے جواب کو میں سمرائز کر لوں کہ اس میں موروثیت بھی آتی ہے, یعنی وراثت میں بھی کچھ چیزیں ملتی ہیں. پھر آپ کی جیسے پرورش ہوئی ہے, کس حد تک اس ہارش پیرنٹنگ ہوئی ہے, کس حد تک ایسی پیرنٹنگ ہوئی ہے کہ جہاں پہ آپ کو ڈونٹس تو بہت سکھائے گئے, ڈوز پہ کمزور رکھا گیا, وہ جو بہت ارلی تمیز سکھانا شروع کر دیتے ہیں بعض معاشرے یا بعض والدین میں. تیسری چیز کہ مطلب آپ کا جو اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو جس سے آپ نے لرن کر لیا, لرننگ میکینزم جو فوبیاز میں آتے ہیں. اور پھر چوتھی چیز جس کو ہم کوگنیٹیو تھیوریز کہتے ہیں, یہ کئی دفعہ آپ کے تھاٹ پروسیس کے اندر ایک ایسا نقص آ جاتا ہے کہ آپ ہر چیز کو مختلف طریقے سے دیکھنے کے اور مختلف طریقے سے برتنے کے اور سوچنے کے عادی ہو جاتے ہیں. تو سمرائز کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں
براڈ کازز آف ایٹیولوجی، لیکن اس کے اور ڈیپ میں جانا ہو تو تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ کی طرف سے سوال آیا تو اور ڈیپ میں چلے جائیں. سر تفصیلی سوال تو میں دل چاہ رہا ہے کہ اس پہ میں گھنٹوں بات کروں، لیکن ہماری جو یہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو ہماری آڈینس جو یہ والی پوڈ کاسٹ سن رہی ہے ان کو انگزائٹی بڑی ہو رہی ہوگی اس ٹائم، کیونکہ انہوں نے جو سرچ کیا ہوگا نا یوٹیوب پہ گھبراہٹ انگزائٹی، وہ اس کا حل بھی تلاش کر رہے ہوں گے، اور وہ یوٹیوب پھر کہتا ہے ریٹینشن نہیں ہے. تو خیر کیونکہ ہم نے حل کی طرف بھی جانا ہے تو وہ ڈیپ سائیکالوجی نہیں، وہ بلکہ حل کی طرف زیادہ جائے گی. اس لیے میں نے وہ خود ہاں سر، یہ ایک چیز جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انگزائٹی کے اٹیک ہوتے ہیں، ہم ٹھیک ہوتے ہیں سارا دن ٹھیک ہوتے ہیں، ہمیں انگزائٹی کے اٹیک ہوتے ہیں اور پھر ہم نہیں کر جاتے، ہمیں پھر اسپتال جانا پڑتا ہے. آپ نے جیسے کہا کہ انجیکشن ویلیم کے انجیکشن ہمیں ڈرپس لگائے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب ECG بھی ٹھیک ہے، ایکو بھی ٹھیک ہے. سر میں تو اس کنڈیشن میں پینک اٹیک اور جرنلائز انگزائٹی میں سوشل میڈیا پہ بتا کے تھک گیا ہوں. شاید میری سمجھ ان کو نہ آ رہی ہو. آپ جرنلائز انگزائٹی اور پینک اٹیک میں کوئی فرق بتا سکیں کہ کیا ہوتا ہے؟ فرق تو یقیناً ہوتا ہے نا. فرق کا تو یہ ہے کہ جرنلائز انگزائٹی کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ جو منیر نیازی کا شعر ہے نا کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا گھبرائے ہوئے رہنا. ٹھیک ہے، تو آپ جس شہر میں ہیں، جس حالت میں ہیں، صبح ہے کہ شام ہے کہ رات ہے کہ دوپہر ہے، آپ کو ہر وقت وہ ایک آپ کا جو ٹریمولسنس ہے، آپ کی جو گھبراہٹ کا لیول ہے وہ ایک عام آدمی سے بلند ہے، آپ کے اپنے پریویس سیلف سے بلند ہے کہ جب آپ بیمار نہیں تھے. اور پینک اٹیک کا مطلب یہ ہوا کہ وہی ساری گھبراہٹ کے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے تھے علامات اور سمٹمز، لیکن وہ ایپیسوڈز میں آ رہے ہیں، قسطوں میں آ رہے ہیں، دورے کی شکل میں آ رہے ہیں. اب یہاں فوبیا کی اور تھوڑا سا اس کا فرق سمجھ لیجئے فوبیا اور پینک میں، کہ فوبیا میں کوئی نہ کوئی اسٹیمولنٹ ہوتا ہے، اس چیز کو دیکھ کے اچانک وہی سارے علامات آ گئے، جبکہ پینک اٹیک میں بغیر کسی اسٹیمولس کے آپ کو وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. جو میرا بڑا مین میسج ہے کہ بھائی دیکھو، ایک دفعہ دل پکڑ کے چلے جاؤ، دوسری دفعہ دل پکڑ کے چلے جاؤ، پر کب تک دل کو پکڑ کے جاؤ گے؟ یعنی دل کو ہتھیلی پہ لے کے تو نہ گھومو. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ کی عمر 25 سال ہے، 26 سال ہے، آپ نے ایک دفعہ کارڈیولوجسٹ کو دکھا لیا، ایک دفعہ ER میں دکھا لیا، ایکو کرا لیا، سب کچھ کرا لیا، تو آخر آپ کو کب یقین آئے گا کہ مطلب یہ کچھ اور ہے؟ ٹھیک ہے، اور وہ کچھ اور جو ہے وہ اب دیکھیے، اب جب میں نے سائیکیٹری شروع کی تھی، یہ بات ہے 1986 کی، اس وقت یہ تھا کہ سائیکیٹری واز ٹیکن ایز اے ڈسٹ بن آف میڈیسن، کیونکہ اس کو کچھ نہیں ہے تو اس کو سائیکیٹری کی بیماری ہے. اب سائیکیٹری ڈسٹ بن نہیں رہا. اب سائیکیٹری کم از کم میرے پاس یہ کہنے کا حوصلہ ہوتا ہے مجھے اپنے مریضوں کے لیے کہ بھائی تم کو سائیکیٹری کی بیماری بھی نہیں ہے. ابھی کیا ہے مجھے کیا پتہ، میں کوئی ہر چیز کو بتانے کا پابند تھوڑی ہوں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. تو لیکن اس بات کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر تم کو سائیکیٹری کی بیماری ہے تو بھی مان لو نا، پینک اٹیک اب ایک بیماری ہے نا. پینک اٹیک کوئی شعبدے بازی تو نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ تم جان بوجھ کے ایسے کر رہے ہو؟ میں نے کب کہا کہ تم لوگوں کو پریشان کر رہے ہو؟ میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اچانک تمہارا سسٹم اوور اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے اور تمہاری ہر چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے. پر ہر چیز گڑبڑ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ صرف دلی کو پکڑ کے ہر دفعہ جاؤ اپنے 25-30 ہزار روپے خرچ کرو. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک میسج میں آپ کو، کیونکہ میں اب سائیکیٹری برادری میں ریبیلین سائیکیٹرسٹ کے طور پہ مانا جاتا ہوں، اور مجھے اب اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کہ ان فزیشینس کو بھی تو سمجھنا چاہیے، ان کارڈیولوجسٹ کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ کب تک تم ان کو ECG کراتے رہو گے. کوئی دن تو آئے کہ جب ان کو کلین چٹ دو اور کہو کہ آئندہ میرے پاس تم آئے تو میں ECG نہیں کروں گا، تو میں سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کر دوں گا. وہ بھی نہیں دیتے نا، ریفر نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے. مطلب وہ بھی ہر دفعہ کر کے کیا جواب آتا ہے؟ دیکھیے نا، آپ ذرا سوچیے تو صحیح کہ کارڈیولوجسٹ سب کچھ کرا لیتا ہے، پھر کہتا ہے تم کو کچھ نہیں ہے. اب تم کو کچھ نہیں ہے تو کیا تم اتنے خوبصورت تھے کہ جو روزانہ تمہارے پاس وہ مریض آ جاتا ہے؟ اتنے خوبصورت تو تم نہیں ہو نا بھائی. تو اس کو کچھ تو ہے جو تمہارے پاس آتا ہے، اور وہ کچھ جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ اگر میدا پکڑے روزانہ میدے والے کے پاس ہے تو اس کو کوئی میدے ہی کی بیماری ہو. دیکھیے یہاں پہ ایک اور دلچسپ بات میں کرنا چاہتا ہوں، اگین آفینسو ٹو سو مینی پیپل، کہ جو میرا لیول کا ایکسپرٹیز ہے اس میں مجھ کو یہ بھی تو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کو ڈپریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کارڈیولوجسٹ، جو میری عمر کے کارڈیولوجسٹ ہیں، یہ گیسٹرو انٹرالوجسٹ ہیں،
ان کو مریض سے 2 منٹ 2.5 منٹ بات کر کے پتہ یہ بھی تو چل جانا چاہیے کہ اس کو کارڈیالوجی کا ایشو نہیں ہے, دل کا مسئلہ نہیں ہے اس کو. اگر میں نے اس کا سارا ETT ایکو اینجیو کرانے کے بعد ہی بتایا کہ تم کو کچھ نہیں ہے, تو پھر میری اپنی ایکسپرٹیز کہاں گئی؟ ٹھیک ہے نا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ مریضوں کو آپ پہلا ایپیسوڈ اگر پینک اٹیک کا ہے تو اس کو پینک اٹیک ہی لو, اس کو کارڈیالوجی مت لو, پر کوئی وقت تو ایسا ہے. اور یہ بات میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, کیمرے کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ مریض ہیں, پر عقل صرف ڈاکٹروں کی میراث تو نہیں ہے نا, آپ کے پاس بھی تو عقل ہے, آپ کی اپنی ایک فیلڈ ہے. مجھے انجینئرنگ نہیں آتی, آپ کو ڈاکٹری نہیں آتی. تو اگر آپ کو ہر دفعہ یہ ہوتا ہے تو کبھی تو سمجھو کہ یار دل بند اسی دن ہوگا جس دن اللہ میاں نے کرنا ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہونے والا. اور آپ نے 35 بتایا, 39 ایئرز ایکسپیرینس میں نے آج تک کسی پینک اٹیک کے مریض کو مرتے نہیں دیکھا. وضو میں بیٹھا ہوں, بالکل اللہ میاں کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں, پینک اٹیک کے کسی مریض کو میں نے آج تک پینک اٹیک سے مرتے نہیں دیکھا ہے. تو اگر آپ کو یہ بیماری ہے, گھبراہٹ کی, اچانک دورہ پڑتا ہے, 20-25 سال کی عمر ہے, 1-2 دفعہ کارڈیالوجسٹ کے پاس جا کے ایکسکلوڈ کرا چکے ہیں, تو پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیے, سمجھ جائیے کہ آپ کو پینک اٹیک ہے. اور یہ آپ کا اچھا ہوتا کیا ہے, ایک بات اور بھی میں یہاں پہ بتاؤں کہ جب بھی پینک اٹیک ہے اور جب بھی آپ کسی فزیشین کے پاس جا رہے ہیں, کارڈیالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ دے کے آپ کے اس پینک اٹیک کو ایک طرح سے ری انفورس کر دیتا ہے. آپ ایک نئی امید لے کے واپس آتے ہیں کہ اچھا یہ جو دوائی ڈاکٹر صاحب نے دی تھی یہ شاید تھوڑا سا بہتر ہے. اب کیونکہ بیماری تو انگزائٹی کی ہے, برین کی ہے, تو وہ تھوڑا سا بہتر تو پلیسیبو افیکٹ بھی ہو سکتا ہے جی. اور اگین 5 دن کے بعد پھر آپ کو ایسا ہو جائے گا. تو آپ کو لرن کرنا پڑے. اب ہم کیونکہ ٹریٹمنٹ کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں, تو پہلی بات تو یہ کہ یو شوڈ نو کہ دس از اے پینک اٹیک, دس از ناٹ اے کارڈیک اٹیک. آئیڈینٹیفائی یور پرابلم کہ یہ بیماری ہے کیا. اس کے بعد اگلے اسٹیپ کی طرف آتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ پینک اٹیک ہے تو ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ. تو جب پہلی دفعہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں, تو آدھا چین تو آپ کو میرا خیال ہے تبھی آ جانا چاہیے. پھر دیکھ لیجئے, کیونکہ کئی دفعہ انگزائٹی کے اٹیکس جو ہیں وہ اس لیے بھی آتے ہیں کہ آپ کو کوئی اسٹریس فیکٹر کوئی بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. یہاں میں یہ بتا دوں کہ اسٹریس اور انگزائٹی الگ الگ چیزیں, بالکل الگ چیزیں. ٹھیک ہے نا. کیا مطلب الگ الگ سے؟ اسٹریس فیکٹر آپ کو باہر نظر آتا ہے اور انگزائٹی اندر سے آ رہی ہوتی ہے. اسٹریس اندر ہے, تو اسی لیے اس کو کئی دفعہ آئیڈینٹیفائی کرنا اس کو پاسبل نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی نون اسٹریس فیکٹر چاہے اندر سے آ رہا ہے چاہے باہر سے آ رہا ہے, پتہ چل رہا ہے, اس فیکٹر کے اوپر کام کرو نا. یہ دیکھو کہ کہاں سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, اور آپ نے ایکسکلوڈ کرا لیا. اب اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کو دوائیوں کے اوپر آنا ہے یا سائیکو تھراپی کے اوپر آنا ہے. اچھا, یہاں پہ بھی ایک چیز کلیئر ہو جانا چاہیے کہ مطلب انگزائٹی غالباً اسپیکٹرم ڈس آرڈرز جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر مل کے کام کرنا پڑتا ہے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کو, اس کے کیونکہ ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں سر, مل کے کام کرنا پڑتا ہے. اور انگزائٹی اٹیکس بھی. لیکن اچھا, اب اس میں ایک چیز اور بھی میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے, آپ رہتے ہیں نمک منڈی میں, اور آپ کا کلینک ہے یہاں پر کون سا ایریا ہے, ٹھیک ہے, آپ پیدل آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ آ تو سکتے ہیں. سیل میں اسٹرائک ہو, آ سکتے, آئیں گے پیدل؟ نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ٹائم بچانا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب ہیلتھ اکانومی کا وہ کانسیپٹ مجھے پتہ ہے کہ مجھے ٹائم بچانا ہے, اور مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر سمپل سائیکو تھراپیز پہ آؤں گا تو پرابلی مجھے نمک منڈی سے یہاں تک پیدل آنے والی بات ہوگی, ٹائم لگے گا. ایگزام میرا 1 مہینے کے بعد ہے, پینک اٹیکس مجھے آج ہو رہے ہیں, اور میں سائیکالوجسٹ کے پاس پہنچ رہا ہوں. تو آبویسلی انگزائٹی اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں سائیکالوجسٹوں کا رول بہت سگنیفیکنٹ ہے. بٹ کیا وہ کاسٹ افیکٹو ہے ود رسپیکٹ ٹو دا پرابلم وچ آئی ایم ان؟ مجھے تو 1 مہینے 15 دن کے بعد تو میرا پیپر ہے نا. تو اگر آپ ونس اے ویک بھی سیشن کر رہے ہیں تو میرا امتحان تو رہ گیا نا. امتحان تو رہ گیا. اور جب میں اپنے باقی کولیگ سے پیچھے رہ گیا تو میں انگزائٹی تو رہی ایک طرف, اب اسٹریس میرا پیچھا کرتے رہے گا ساری زندگی کی, یہ آگے بڑھ گئے, میں پیچھے رہ گیا. سر انگزائٹی والے پیشنٹ کو ویسے بھی سڈن ریلیف چاہیے ہوتا ہے. بالکل ریلیف چاہیے ہوتا ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہاں پہ ہم کہاں پہ آ رہے ہیں کہ دوائیوں کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی کے ساتھ ساتھ ڈپینڈنگ اپان کہ مطلب اسپیڈ آف مجھے ریکوری دوائیاں. ٹھیک ہے. اب جب دوائیوں پہ بات آتی ہے تو
وہاں پہ بڑے لوگ ہل جاتے ہیں. بالکل یہی میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ نے گھبراہٹ انگزائٹی کی بھی بات کر لی. انگزائٹی کو شدت میں کر لیں تو پینک اٹیک, اور پینک اٹیک کسی خاص سچویشن میں ہو تو فوبیا بن جاتا ہے. فوبیا بن جاتا ہے, بالکل. علاج کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں ہنٹ دے دیا. بالکل. لوگ جاتے ہیں کارڈیولوجسٹ کے پاس, ڈرپیں لگاتے ہیں, انجیکشن ویلیم لگاتے ہیں, بار بار جاتے ہیں, ECG, ایکو, بلکہ سر CT اینجیوگرام بھی کراتے ہیں جس میں ایک وہ ریڈیشن جاتے ہیں. لیکن آپ مریض آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مجھے دوائیاں مت دو کیونکہ میں ساری عمر اس کا ایڈکٹ ہو جاؤں گا. اس بارے میں بالکل. اب دیکھیے اس میں دو باتیں نا, یعنی وہی دوائی اگر کارڈیولوجسٹ دے گا, اور میں بھی یہ پریکٹس اپنی کسی حد تک بنائی کہ اپنے ہاسپٹل میں کم سے کم انٹرنل میڈیسن والوں کو, کارڈیولوجسٹ والوں کو, ان کو میں نے بتایا کہ بھئی یہ ڈوز ہے, تم لکھ دو, میرے پاس مت بھیجو, تم لکھ دو, کیونکہ تم سے لکھوا لے گا, کھا بھی لے گا, میرے پاس آنے میں ریلکٹنٹ ہوگا. تو جہاں تک عادت کا تعلق ہے, کیا ساری عادتیں بری ہوتی ہیں؟ آپ یہ بتائیے. عادت میں تو پھر اپنے اماں بابا کے ساتھ رہنا بھی عادت ہے, اس کو بھی چھوڑ دیجئے. سانس لینا بھی ضرورت ہے یا عادت ہے؟ اب یہاں پہ عادت اور ضرورت کا فرق سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, عادت وہ ہوتی ہے اور بری عادت وہ ہوتی ہے جو آپ کو خراب کرتی ہے. ٹھیک ہے, چرس پینے کی عادت پڑ گئی, ہیروئن پینے کی عادت پڑ گئی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہیروئن کا کوانٹٹی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کو چھوڑنے پہ آپ کی ایسی کی تیسی بھی ہو رہی ہے, اور آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے نوکری بھی چھوٹ گئی, اور نوکری چھوٹنے کے بعد چوری چکاری بھی ہو رہی, کیونکہ ہیروئن جو حاصل کرنا ہے یہ ہے عادت. یہ عادت ہے, یہ ہے عادت. ٹھیک ہے نا. روزی کمانے کی روزانہ نکلتے ہو نا, ایک پیسہ آتا ہے, تو کیا میں روزانہ روزی کمانے کو بھی عادت سمجھوں؟ نہیں. کیا میں ڈائبٹیز کی دوائیوں کو بھی عادت سمجھوں؟ نہیں. کیا میں اپنے اینک کو بھی عادت سمجھوں؟ نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو عادت کے بجائے آپ اتنا سا نوب گھمائیے اور لفظ ضرورت سمجھ لیجئے. تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے, بالکل ایسے کہ جیسے ڈائبٹیز کی دوائی ضرورت ہے, جیسے کہ آپ کو کارڈیولوجی کی دوائیوں کی ضرورت ہے, جیسے منہ پہ لگے ہوئے اینک کی ضرورت ہے, ویسے یہ بھی ضرورت ہے. تو اب اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ پینک اٹیک پہ کمفرٹیبل ہیں یا ایک چھوٹی سی پل کھانے پہ کمفرٹیبل ہے. کیا بگاڑا ہے اس پل نے؟ آپ صرف یہ کہ صرف سائیکیٹرسٹ نے لکھی ہے. ٹھیک ہے نا. میرا اپنا خیال ہے, آپ کے شہر میں بھی دیکھوں تو سائیکیٹرسٹ زیادہ مجھے خوش شکل نظر آتے ہیں. کیوں ڈرتے ہو ان سے؟ ٹھیک ہے نا. رویوں کے حساب سے, بات چیت کے حساب سے. ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ جس میں جو ڈاکٹرز جو ہیں جو تفصیل سے مریض کی بات سن لیتے ہیں, وہ تفصیل بھی بہت بڑی نہیں تھی, میرا خیال ہے کوئی 1 یا 1.5 منٹ کی تھی, کہ جس سے پہلے وہ انٹرپٹ کرتے ہیں. تو وہ جو سب سے زیادہ سکون سے بات سننے والے ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہی تو ہیں. تو آپ ان سے جا کے بات کیجیے, اور اگر وہ دوائی لکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دوائیاں انسانوں کے لیے نہیں بنی, یا کیا ڈھور ڈنگر کے لیے بنی ہیں؟ جب فارماسیوٹیکلز نے, اور انہی فارماسیوٹیکلز نے جنہیں دل کی دوائیاں بنائیں, فائزر ہے, ایلائی للی ہے, جب ان نے دل کی دوائیاں بنائیں تو یہ جو دوائیاں بنائیں کہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائیں؟ کیا ڈاکٹر آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے دوائی لکھ رہا ہے؟ نہیں. آپ ڈسکس کر لیجئے ڈاکٹر صاحب سے کہ بھئی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے, کیا سائیڈ ایفیکٹ؟ اور سائیڈ ایفیکٹ تو بھائی کس چیز کا نہیں ہے. اماں بابا سے پوچھو تو اولاد ہونے کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ نہیں؟ وہاں بہت کافی مشکلات ہوتی ہیں اولاد کے, کافی مشکلات ہوتی ہیں. ذرا سا تھوڑا بیٹا رائمائے نکل جائے تو پھر پوچھو وہ اللہ ان کے حالات, تو پینک اٹیک آتے ہیں سر ماں باپ پہ. پینک اٹیک آتے ہیں. تو کیا اس کو مطلب اولاد پیدا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو سائیڈ ایفیکٹ سے پرے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. پر وزن یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا اس کے وانٹیڈ ایفیکٹس, ریکوائرڈ ایفیکٹس زیادہ ہیں. تو دوائیوں سے مت ڈریے, اور جب بھی سائیکیٹرسٹ کو لگے گا کیونکہ کہ ان کو سائیکو تھراپیز کی ضرورت پڑے گی, اور انگزائٹی اٹیک سے, پینک اٹیک سے لازمی طور پہ پڑتی ہے, اور بہت اچھا فوائد ہوتے ہیں سائیکو تھراپی کے, تو وہ آپ کو ریفر کرے گا. لیکن اگین اے ویری امپورٹنٹ میسج ٹو مائی پیشنٹس, دیکھو جب پینک اٹیک آتا ہے, کوئی بھی بیماری ہوتی ہے, ڈونٹ گو آن دی فرسٹ ہینڈ ٹو دا سائیکالوجسٹ. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے ان سے کوئی اختلاف ہے. آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی مت جائیے, ڈاکٹر کے پاس تو جائیے نا. ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ بہت ساری انگزائٹی کے سمٹمز جو ہیں وہ جسمانی بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, جو صرف ڈاکٹر ہی پہچان پائے گا کہ اس کو ہائپر تھائرائڈزم تو نہیں ہے, اس کو ہائپو تھائرائڈزم تو نہیں ہے, اس کو کشنگز ڈیزیز تو نہیں ہے. اب عام لوگ جو سن رہے ہیں ان کے لیے جارگن ہے, لیکن جارگن کیوں بولنی پڑی؟ تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت ساری جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ
ان کی علامات سائیکیٹری کی ہو سکتی ہیں. تو سائیکالوجسٹ آر ناٹ ٹرینڈ, کیونکہ وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, میڈیکل ڈاکٹرز نہیں ہیں, تو وہ اس طرف نہ ان کا مزاج جائے گا نہ دماغ جائے گا. تو ایک دفعہ ڈاکٹر سے اس کو اپنے آپ کو ایگزامن کرا لو, اور اس کے بعد سوچو کہ مطلب رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے. تو مطلب رخ روشن کو کم سے کم دماغ کو روشن رکھو کہ تمہیں اگر کوئی بیماری ہو رہی ہے تو پہلے کہاں جانا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس. بہت زبردست سر. آپ تو جو آپ کا وہ سینس آف ہیومر ہے اور پھر آپ کا جو ذوق ہے وہ تو آج آپ نے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں بھی لے آئے ہیں. اور یہ شدید جو نوعیت کا ٹاپک ہے, اٹس اے ویری سیریس ٹاپک, اس کو آپ نے بڑا لائٹر ٹون میں کر دیا ہے. آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ کب دوائی لینی چاہیے اور کتنا اس کا فائدہ ہے, اور کب آپ نے تھراپسٹ کے پاس جانا ہے. لیکن پہلے یہ ضروری ہے کہ سر پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اور اس کی آپ نے بڑی خوبصورتی سے وجوہات وہ کر دی ہیں. سر آخر پہ آ گئے ہم پوڈ کاسٹ کے, اور اگر ہماری کچھ ایسے ویورز ہیں جو اس آخر تک آگے ہوں گے, ان کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کراچی سے ہیں تو آپ کے لیے ہم پشاوری کاوا لائے ہیں, تو کاوا بھی انجوائے کریں. آخر میں اس پوڈ کاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں گھبراہٹ کے حوالے سے, کوئی ایسا میسج جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے, جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں ہمارے سامعین کو؟ دیکھیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو نارمل گھبراہٹ ہوتی ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی پانی میں پتھر آ کے کنکر آ کے گرے گا تو لہریں تو اٹھیں گی. ان لہروں سے مت گھبرائیے, وہ آپ کو اور زیادہ آرگنائز کر دیں گی آپ کی کارکردگی. سر مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو فیس کریں, اوائڈ نہ کریں. فیس کریں, اوائڈ نہ کریں, اور اس سے یہ دیکھیں کہ اب آپ کو کرنا کیا, گیئر کیسے چینج کرنا ہے اپنا, کیونکہ اب آپ تھوڑا سا اسپیڈ پہ کر رہے ہیں تو گیئر چینج کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو ڈس آرگنائز کر رہی ہے تو بیماری ہے, بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے. اور اوور اینڈ اباؤ اگر دو چیزوں کا اندازہ ہو جائے نا کہ ایکسکلیوڈ کرا لی بیماری, اور یہ سمجھ لیا, چاہے آپ مسلمان ہیں چاہے ہندو ہیں یا کرسچن, کچھ نہ کچھ تو بلیف سسٹم سب کے پاس ہوتا ہے نا. تو اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کے جانے کا ایک وقت مقرر ہے, تو آپ کے اندر تھوڑی سی ایسے طمانینت آنی شروع ہوگی. اور وہ طمانینت بھی گھبراہٹ کا علاج میں سے ایک گھبراہٹ ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ بھائی یوٹیوب میں موٹیویٹر اسپیکرز کو مت سنا کرو زیادہ. بڑے بڑے ڈاکٹرز میں نے دیکھے ہیں کہ جو سائیکیٹری کی بیماریوں کا علاج سورہ رحمان سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سورہ رحمان کی افادیت سے کون انکار کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر سورہ رحمان آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھبراہٹ کی بیماری تو سورہ رحمان سے ٹریٹ ہوگی, لیکن انجائنا جو وہ دوائی سے ٹریٹ ہوگا, تو کیا اللہ میاں نے سورہ رحمان میں یہ کوالٹی نہیں رکھی کہ انجائنا بھی ٹریٹ کر لیتے؟ تو اللہ ہی کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیماری کا علاج کراؤ, ٹھیک ہے نا. اور باقی سورہ رحمان اپنی انگزائٹی کے لیے مت پڑھو, دیکھ لو کہ اللہ میاں نے کتنی کتنی نعمتیں اتاری ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو بھائی ڈاکٹرز بھی نعمت ہی ہیں. اور آخری پیغام, ڈاکٹر گوگل سے پرہیز کریں. ڈاکٹر گوگل سے پرہیز کریں. بہت شکریہ سر, آپ نے بہت زیادہ گہری باتیں اور بڑی کم جملوں میں آپ نے سمجھا دی, اور جو سمجھنے والے وہ سمجھ ہوں گے. بہت شکریہ سر, آپ پشاور آئے اور آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. انشاءاللہ آپ سے مزید بھی ہم آگے بھی پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. دوستوں کیسے لگی آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ؟ ہم نے کوشش کی کہ گھبراہٹ, جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر جسے کہتے ہیں, شدید گھبراہٹ اور فوبک انگزائٹی کو کور کریں, اس کے علاج کے بارے میں بھی جانیں, اور تھوڑی ہم نے کوشش کی کہ آج تھوڑی گہری باتوں پہ بھی بات کی جائے, جس پہ پروفیسر ڈاکٹر اقتدار توفیق صاحب نے بڑی زبردست اور بڑے ذوق اور مزاح کے انداز میں انہوں نے اس کو اپنایا. دوستوں اگر آپ کو آج کی ہماری مائنڈ کاسٹ پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کیجیے گا. یہ اوپر بیل کا نوٹیفیکیشن اسے دبائیے گا. آپ کے ضرور چند سوالات ہوں گے تو اس کو ضرور کمنٹ باکس میں کیجیے گا. اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.